बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। कुफर टूटा, खुदा खुदा करके ईरान पर बमबारी रोक दी गई है। ईरान पर कब्जे का हुक्म भी रोक दिया गया है। अब ईरान में अमरीकी फौजें दाखिल नहीं होंगी। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। इसी हफ्ते अमरीका और ईरान इस मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। सऊदी अरब, कतर, ईरान, इसराइल, अमरीका और तमाम रीजनल कंट्री इस मुआहिदे में शामिल हैं। लेकिन इसराइल ने इस मुआहिदे को मानने से इनकार कर दिया है। यह मुआहिदा कबूल नहीं है। ईरान के साथ इसराइल लड़ता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप को नेतन्याहू ने फोन कॉल पर फैसला सुना दिया है। अब ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप को झूठा करार दिया है। 38 बार ट्रंप कह चुका है कि ईरान के साथ मुआहिदा तय पा गया है। अभी तक हमारे सुप्रीम लीडर ने मंजूरी नहीं दी। ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। दूसरी तरफ कतर ने, सऊदी अरब ने, तुर्की ने, पाकिस्तान ने इसराइल को शिकस्त दे डाली है। अब पाकिस्तान इसराइल के रास्ते में खड़ा होगा। तुर्की, सऊदी अरब, कतर इसराइल के मंसूबों को रोकेंगे। ईरान के साथ मिलकर मशरिक़-ए-वुस्ता में नया निजाम आ रहा है। आबनाए हुर्मुज में ईरान ने एक मर्तबा फिर जहाजों पर ड्रोन दागे हैं। 2 ड्रोन अमरीका ने गिराने का ऐलान किया है। लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है। अमरीकी सदर ट्रंप गरगट की तरह रंग बदल रहा है और कलाबाजियां खा रहा है। अभी आज ट्रंप ने ऐलान किया है कि मैंने ईरान के ऊपर बमबारी रोक दी है। फौज को हुक्म दिया है कि फिलहाल बमबारी ना की जाए। ईरान के जजीरे खार्क पर, तेल वाले जजीरे पर भी कब्जा ना किया जाए। यह ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि ईरान ने सालसी करने वाले ममालिक के जरिए से मुझसे राब्ता किया और हमारे साथ मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं, मुआहिदे को मंजूर कर दिया है। यह अमेरिकी सदर ट्रंप की ताज़ा स्टेटमेंट है। अगर आप पिछले 15 घंटे पहले देखें तो ट्रंप ने ऐलान किया था कि हम ईरान पर आज रात ऐसी बमबारी करेंगे कि ईरान मिट जाएगा। यानी पिछले 15 घंटों में ट्रंप का यह बयान था कि जो गुजरी रात है इसमें हम ईरान पर शदीद और तबाहकुन बमबारी करेंगे। लेकिन गुजरी रात को बमबारी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हमने बमबारी रोक दी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे मुख्तलिफ अरब मुल्कों की तरफ से, सालसी करने वाले ममालिक की तरफ से फोन आए हैं। लिहाजा उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि ईरान मुआहिदे के लिए तैयार है। ईरान ने मुआहिदे की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मुआहिदे के अंदर ईरान भी शामिल है, इसराइल भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है और दीगर रीजनल कंट्रीज में सऊदी अरब, कतर, इमारात और कुवैत, बहरीन वगैरह भी इस मुआहिदे में शामिल है। और ये जो मुआहिदा ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाया है इस पर इसी हफ्ते दस्तखत होंगे यूरोपीय मुल्क में से किसी मुल्क में। और मैं तो शरीक नहीं होगा लेकिन मेरा नायब जेडी वेंस इस मुआहिदे के अंदर शामिल होगा। और ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने भी इस मुआहिदे की मंजूरी दे दी है। यानी अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है और इस मुआहिदे की हतमी मंजूरी यानी दस्तखत जो है वो बाकी है, जो कि इसी हफ्ते में हो जाएंगे। अब ये ट्रंप का ऐलान था। इस ऐलान के बाद नेतन्याहू के ऑफिस से बयान जारी होता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुफाहमत हो रही है, जो मुआहिदा हो रहा है, इसमें इसराइल शामिल नहीं है। इसराइल पाबंद नहीं है कि वो ईरान के साथ जंग को रोके। इसराइल पाबंद नहीं है कि वो लबनान के अंदर हमले बंद करे। इसराइल पाबंद नहीं है कि वो गजा में हमले रोके। ये मुआहिदा अमेरिका और ईरान के बीच है और हमने अमेरिकी सदर ट्रंप से इत्तेफाक किया है कि अगर ईरान अपना एटमी प्रोग्राम खत्म कर दे, मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दे और अपना अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे और ईरान अपने प्रॉक्सीज को यानी अपनी हामी मलेशिया ग्रुपों को मदद देना रोक दे तो फिर इसराइल भी इस मुआहिदे में शामिल हो सकता है। वरना इसराइल फिलहाल इस मुआहिदे में शामिल नहीं है। ये इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ऑफिस से बयान जारी हुआ है। CNN अमेरिकी मीडिया ने बताया कि ट्रंप और नेतन्याहू में फोन पर बात भी हुई थी जब ट्रंप ने ऐलान किया उससे कबल। और ट्रंप ने नेतन्याहू को समझाया कि हमारी ईरान के साथ डील हो रही है, ईरान मुआहिदे के लिए तैयार है। लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप से इत्तेफाक नहीं किया और नेतन्याहू ट्रंप के इस बयान पर हैरान रह गया कि जिसमें ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा होने वाला है या हो चुका है। अब सूरत हाल कुछ यूं है नाज़रीन इकराम कि ईरान पर बमबारी किसने रुकवाई है। कतरी बादशाह तमीम बिन हमद सानी ने अमेरिकी सदर ट्रंप से फोन पर बात की और यह फोन पर तवील गुफ्तगू हुई। कतर के बादशाह ने सदर ट्रंप को समझाया कि हम ईरान के साथ बातचीत नतीजा खेज बना रहे हैं और जो इख्तलाफी नुकात हैं उनको हल कर रहे हैं। आप जल्दबाजी मत करें और ईरान पर हमला मत करें और उम्मीद है ईरान के साथ आपकी डील और मुआहिदा हो जाएगा।
ناظرین کرام، ایکسیوس امریکی میڈیا نے بتایا کہ قطری حکام نے ایرانی حکام کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور جو اختلافی نکات تھے امریکہ اور ایران کے بیچ ان کو قطر اور ایران نے مل کر حل کر لیے ہیں۔ اب یہ جو ابتدائی معاہدہ ہے یہ کیا ہے، یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی معاہدے میں 60 دن تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، جنگ بندی کا پیریڈ رکھا گیا ہے، اور ان 60 دنوں میں امریکہ ایران کے منجمد اثاثے بحال کرے گا جس کی قیمتیں $12 ارب سے $24 ارب کے درمیان ہے۔ یعنی جو کل اثاثے ایران کے منجمد ہیں $24 ارب کے قریب، ان میں سے $12 ارب ان 60 دنوں کے اندر رہا کر دیے جائیں گے، یعنی فریز تھے جو وہ بحال کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایران اور امریکہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دیں گے، اور امریکہ اور ایران جو ایک دوسرے پر حملے ہیں وہ بھی معطل کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان 60 دنوں کے اندر جو نیوکلیر معاہدہ ہے، یعنی جو جوہری ڈیل ہے، اس کے لیے مذاکرات شروع ہوں گے۔ یعنی جو جوہری ڈیل ہے وہ ابھی نہیں ہوئی، ابھی صرف آبنائے ہرمز کھلنے کی بات ہے، ایران کے فریز اثاثے کھولنے کی بات ہے، ایک دوسرے پر حملے روکنے کی بات ہے، اور اسی طرح سے جو اگلا جو فیز ہے وہ ایران کے جوہری نیوکلیر معاہدے کی طرف جائے گا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 سال تک ایران افزودگی روک دے گا، اور ایران اپنا افزودہ یورینیم یا تو امریکہ کے حوالے کر دے گا یا پھر اپنے ملک میں ہی امریکہ کی نگرانی میں تلف کروا دے گا۔ بہرحال یہ امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، لیکن ابھی جو میرے سامنے تسنیم نیوز ایجنسی جو کہ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے اس کا بیان موجود ہے کہ ٹرمپ نے 38 بار خود کہا کہ ایران اور امریکہ میں معاہدہ ہو گیا ہے، اور پھر بھی ٹرمپ پچھلے 5-6 دنوں میں کئی بار حملے ایران پر کرتا رہا ہے۔ تو جب تک ٹرمپ خود اپنے آپ سے معاہدے کی بات کرتا ہے تو وہ خود ٹرمپ کی اپنی بات ہے۔ ایران کی طرف سے جب تک معاہدے پر دستخط نہیں ہوں گے وہ معاہدہ ایران کی طرف سے تصور نہ کیا جائے۔ البتہ معاہدے کے قوی امکانات ہیں، سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے معاہدے کی منظوری دینی ہے۔ بعض ایرانی میڈیا پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابتدائی جو معاہدہ ہے امریکہ کے ساتھ اس کی منظوری حتمی طور پر ہو چکی ہے، لیکن سپریم لیڈر نے ابھی تک منظوری نہیں دی ہے۔ بہرحال اب اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہ معاہدہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ لڑنے اور ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا بھی کہہ رہا ہے، اور اسرائیل کو شدید تشویش ہے اور اسرائیل کو شدید غصہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ یہ معاہدہ کیوں کیا ہے اور ٹرمپ نے ایران کے اوپر بمباری کیوں کی ہے، کیوں روکی ہے۔ چنانچہ میرے سامنے اسرائیلی میڈیا کی یہ رپورٹس موجود ہیں جن میں یہ بات کہی گئی ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ لیں، دی ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے کہ نیتن یاہو وہ ٹرمپ اور ایران کی ڈیل کی اناؤنسمنٹ سے خوش نہیں ہے، اور ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے نیتن یاہو نے کہ ایران پر بمباری کی جائے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پر ایک اور خبر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کی یہ باتیں ہوئی ہیں تو اس دوران آبنائے ہرمز میں 2 ڈرون امریکہ نے مار گرائے ہیں ایران کے۔ تازہ خبر ہے کہ ایران نے 2 کیمیکاز بمبار ڈرون بھیجے جو شاہد 136 تھے۔ یہ بنیادی طور پر ایک کمرشل شپ تھی جو آبنائے ہرمز سے امریکہ کی نگرانی میں گزر رہی تھی، اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ ڈرون داغے گئے، لیکن امریکہ نے ایران کے ان دونوں ڈرونز کو مار گرایا۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایران کی آبنائے ہرمز سے 200 کے قریب جہازوں کو ایران کی ناک کے نیچے سے گزار کر لے جا چکے ہیں۔ ایران ان کو نہیں پکڑ سکا، نہ وہ سمندر کے اندر بچھی ہوئی بارودی سرنگوں سے ٹکرائے ہیں، اور نہ ہی ایران ان پر حملہ کر سکا ہے۔ جب بھی ایران کوئی ان جہازوں پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ ان کو حملے کو ناکام بناتا ہے۔ کل بھی ایران نے یہ اعلان کیا تھا کہ آبنائے ہرمز سے کسی جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے، جو جہاز گزرے گا وہ ہمارے نشانے پر ہوگا۔ لیکن آج خبر آ رہی ہے کہ 2 ڈرون ایک جہاز پر مارے گئے، لیکن اس جہاز کو امریکہ نے بچا لیا اور ڈرون کو گرا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کا باہری محاصرہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک معاہدے پر دستخط نہ ہو جائے۔ یعنی اگر اسی ہفتے ایران اور امریکہ میں معاہدے پر دستخط ہو جاتے ہیں تو آبنائے ہرمز کھل جائے گی، امریکہ نیول بلاکٹ اٹھا لے گا، ایران بھی دنیا کو تجارت اور تیل بیچ سکے گا، پابندیاں ایران پر ختم ہو جائیں گی، لیکن بدلے میں ایران کو بھی بہت ساری چیزیں چھوڑنا پڑیں گی۔ اب یہ معاہدہ عرب ملکوں کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے، پاکستان، قطر، ترکی وغیرہ کی طرف سے کروایا جا رہا ہے۔ پاکستان ضامن ہے، قطر ضامن ہے، ترکی ضامن ہے، سعودی عرب ضامن ہے، یہاں تک کہ چائنا بھی ضامن ہے۔ یہ 5 بڑے ملک ضامن ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہے اسے امریکہ نہیں توڑے گا اور ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اب اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ آخر ٹرمپ اربوں کی دولت دیکھ کر کیوں جھک جاتا ہے، کیوں سرنڈر کرتا ہے۔ اب قطر کے بادشاہ نے ٹرمپ کو فون کیا اور ٹرمپ نے قطر کے بادشاہ کی بات مان لی، اور سعودی عرب اور ترکی، پاکستان، یہ ممالک امریکی صدر ٹرمپ کو قائل کرتے ہیں تو ٹرمپ ان کی بات مان جاتا ہے، اور نیتن یاہو کی بات ٹرمپ نہیں مانتا ہے۔ ایران کے اوپر حملے اور جنگ تب تک جاری رکھی جائے جب تک کہ ایران مکمل طور پر کمزور نہ ہو جائے، یا ایران کی حکومت نہ گر جائے، یا ایران پر امریکہ کا قبضہ نہ ہو جائے۔ یاد رہے ایران کی جنگ شروع کرنے کا جو اصل مقصد تھا، 3 بڑے ہدف تھے: ایک ایران کی حکومت کو گرانا،
ایران پر قبضہ کر لینا، یعنی حکومت کو گرا کر ایران پر قبضہ کر لینا، یہ ایک پہلا بڑا ہدف تھا۔ دوسرا ہدف ایران کے جوہری پروگرام کو اور افزودہ یورینیم کو تباہ کر دینا، اور تیسرا ہدف ان کی فوجی صلاحیت یعنی میزائلوں کو اور فوجی فیکٹریوں کو اور مختلف طرح کی تنصیبات کو تباہ کر دینا تھا۔ یہ 3 بڑے ہدف تھے اسرائیل کے اور امریکہ کے، لیکن یہ تینوں ہدف پورے نہیں ہوئے۔ تو اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری شکست ہے، یہ عربوں کی جیت ہے اور یہ ایران کی جیت ہے، لہٰذا یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام، سعودی عرب، ترکی، قطر، پاکستان، یہ 4 ملک ایران کے اوپر حملہ رکوانے میں سامنے رکاوٹ بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کو کہہ دیا گیا ہے، کل بھی ہم نے اپنے ایک بلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ان 4 ملکوں نے امریکی صدر ٹرمپ کو کہا ہے کہ اگر آپ نے ایران کی جنگ کو بڑھایا اور ایران کی جنگ میں اضافہ کیا اور ایران کے حملے عرب ملکوں پر ہوئے اور نقصانات ہوئے، تو پھر امریکہ کو ہمیشہ کے لیے عرب ملکوں کی سرزمین سے نکال دیا جائے گا، اور پھر یہ 4 عرب ملک اور 4 مسلمان ملک بھی ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل سے لڑیں گے، اور ہم اسرائیل کے گریٹر منصوبوں کو اپنانے یا بڑھنے نہیں دیں گے۔ یہ ان 4 ملکوں کی طرف سے کہا گیا تھا، یعنی پاکستان نے، قطر نے، سعودی عرب نے اور ترکی نے، ان 4 نے امریکی صدر ٹرمپ پر پریشر ڈالا تھا کہ اگر یہ جنگ بند نہیں ہوتی ہے تو پورا خطہ جلے گا۔ چنانچہ پچھلے 2 دنوں میں جو ترک صدر ہیں رجب طیب اردوان، ان کی دھواں دھار جو گفتگو ہے وہ سامنے آتی رہی کہ اسرائیل کو سزا ملے گی، اسرائیل امن اور فساد کی جڑ ہے، اور امریکہ اسرائیل کے کہنے پر مشرق وسطیٰ کی زمینوں پر اسرائیل کے جو خواب ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کے، ان کے راستے میں مت کھڑا ہو، ہم وہ کبھی پورے ہونے نہیں دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فی الحال ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کا جو ابتدائی معاہدہ ہے یہ یقیناً آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ان 4 مسلمان ملکوں کی وجہ سے، اور یہ 4 مسلمان ملک گویا عملاً اسرائیل کو شکست دے چکے ہیں۔ ناظرین کرام، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، صورتحال خراب سے خراب تر ہو رہی ہے۔ امریکہ، اسرائیل ایران کی جنگ کو بڑھا چکے ہیں، ایران پر قبضے کی پلاننگ ہے، ایران کے اندر فوجیں اتارنے کا منصوبہ ہے، ایران کے تیل والے جزیرے پر قبضے کا اعلان ہے۔ میرے سامنے اس وقت جو تازہ ترین امریکی صدر ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ موجود ہے۔ آج رات ایران پر مزید بمباری کریں گے، اور یہ بمباری پہلے سے زیادہ طاقتور ہوگی، ایران کو ختم کر دیا جائے گا، ایران کے پاس اب وقت ختم ہو چکا ہے، ایران کے پاس کوئی فوج نہیں بچی ہے، ہم نے گزشتہ رات بھی ایران پر $250 ملین کے بم گرائے تھے، اب ایران کے تیل کے جزیرے خارگ پر قبضہ کریں گے، اور ہم چاہیں تو تہران پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن تہران سے پہلے ہمیں ایران کے تیل والے جزیرے خارگ پر قبضہ کرنا ہے۔ خارگ جزیرہ دراصل ایران کا آئل ٹرمینل والا جزیرہ ہے، جہاں پر 20 ملین بیرل سے زائد تیل سٹوریج کرنے کا جو بڑے بڑے ٹینک ہیں وہ موجود ہیں۔ ویسے امریکہ نے پچھلے 10 دنوں سے جو ایران کے جزیرے ہیں سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر، ان پر بمباری شروع کر رکھی ہے، اور تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ کے جو ایئر بورن ایلیٹ کمانڈوز ہیں، جی ہاں، جو امریکہ کی 82ویں ڈویژن کے ایئر بورن ایلیٹ کمانڈوز ہیں، ان کو اسرائیل بھیج دیا گیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایلیٹ کمانڈوز ایران کے اندر اتریں گے۔ پچھلے 2 مہینوں سے جو جنگی تیاری ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے بیچ چل رہی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے کمانڈوز ایران کے اندر جزیروں پر قبضہ کرنے اور ایران کے جو افزودہ یورینیم ہے اس کو چرانے کی مشقیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ خبر دیکھیں، جو امریکی صدر ٹرمپ کا دایاں بازو ہے اور ٹرمپ کی پارٹی کا مین سینیٹر ہے، اور اسرائیل اور ایران کی جنگ کی آگ لگانے والا مین مرکزی کردار ہے، لنڈسے گراہم، اس نے آج اپنے اکاؤنٹ سے لکھا کہ میں امریکی صدر ٹرمپ کے اس پلان کی حمایت کرتا ہوں کہ ایران کے جزیرے خارگ پر قبضہ کر لیا جائے، اگر ایران ڈیل نہ کرے تو ایران کا تیل کا جزیرہ چھین لیا جائے، اور ایران کو کسی بھی صورت زندہ رہنے نہیں دیا جائے گا اگر وہ امریکہ کی بات مان کر، شرائط مان کر سرنڈر نہ کر دے، اور امریکہ ایران کے اندر بے شک فوجیں اتارے، میں اس پلان کی حمایت کرتا ہوں۔ یہ لنڈسے گراہم کی تازہ سٹیٹمنٹ ہے۔ ناظرین کرام، صورتحال اس وقت بگڑ رہی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس وقت ہمارے امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں چل رہے ہیں۔ سی این این کا یہ دعویٰ، امریکی میڈیا سی این این نے دعویٰ کیا کہ بمباری کے باوجود ایران اور امریکہ میں بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ایرانی میڈیا پر اس کی تردید آ چکی ہے اور کہا ہے کہ ہماری اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور ہماری طرف سے جنگ بندی ختم ہے، کیونکہ جو بار بار امریکہ نے جنگ بندی معاہدے پر بمباری کر کے اس کو توڑا ہے، اب ہماری طرف سے معاہدہ برقرار نہیں ہے۔ اور ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کا کوئی فوجی جو ایران کے اندر اترا، امریکہ کی کوئی فوج جو ایران میں آئی تو اپنے نقصان کی ذمہ دار خود ہوگی۔ ہماری سرزمین کے 1 انچ پر بھی امریکہ کے فوج کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے، ہم جان لڑا دیں گے، سر کٹا دیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی 2 دن پہلے یہ کہا تھا کہ ہم کسی بھی صورت امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے،
اور آج ایران کی فوج کے بڑے بڑے جنرلز اور کمانڈرز کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے سابقہ جو بڑے عظیم جنرلز تھے ان کے راستے پر چلیں گے، ہم مر سکتے ہیں لیکن امریکہ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اور ایران بہت بڑا ہے، 16.5 لاکھ مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے ایران کا، ہم اس پر قبضہ ہونے نہیں دیں گے۔ ایران کے اندر فوج کو تیار کر لیا گیا ہے، مختلف سرحدوں پر، بارڈرز پر ایرانی فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے، اور ایران نے یہ کہا ہے کہ جو دشمن یہ کہتا ہے کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم، ریڈار سسٹم ختم ہو چکا ہے، وہ بھول میں ہے۔ میدان جنگ بتا رہا ہے کہ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے۔ امریکہ ہمارے آبنائے ہرمز والے راستے پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے، سمندر میں اب امریکہ کے باہری ناکہ بندی کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ ایران کے پاس چائنا کی طرف سے دیے گئے میزائل موجود ہیں YG کے نام سے، YG-12 کے نام سے، اور یہ میزائل بہت خطرناک ہیں، CM-302 بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ میزائل اب ایران استعمال کرے گا، چینی میزائلوں سے امریکی جہازوں کو سمندر میں ڈبویا جائے گا، یہ ایران کی فوج کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک ایسے وقت میں جب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک رہی ہے، ایک بڑی خبر سامنے آتی ہے۔ امریکی میڈیا بلومبرگ نے بتایا کہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ حکام کی، سیکیورٹی حکام کی پہلی بار آمنے سامنے ملاقات ہوئی ہے جنگ شروع ہونے کے بعد سے لے کر اب تک۔ UAE، متحدہ عرب امارات، ابو ظہبی، جو اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات رکھتا ہے، وہ اب ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے تاکہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ کو ختم کیا جا سکے۔ اور متحدہ عرب امارات ایران سے ڈیل کر کے اپنے لیے سیکیورٹی ضمانتیں اور گارنٹی مانگ رہا ہے۔ UAE نے کہا ہے کہ ایران، ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں، ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے اور ہماری سرزمین سے آپ پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ اور امارات واضح کرتا ہے کہ اسرائیل یا امریکہ ان کو امارات کی زمین استعمال کرنے نہیں دیں گے آپ کے خلاف، لیکن آپ سے ہمیں ضمانت چاہیے کہ آپ ہم پر حملہ نہ کریں اور آپ ہمارے لیے فجیرہ پورٹ کو بحال کر دیں، یعنی آبنائے ہرمز کے راستے ہمارا تیل گزرنے دیں، جہازوں کو گزرنے دیں، ہمارے جہازوں پر حملہ نہ کریں۔ بلومبرگ امریکی میڈیا نے لکھا کہ UAE نے اپنے سٹانس کو تبدیل کر لیا ہے اور UAE اب ایران کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے جیسے کہ سعودی عرب، قطر نے ڈیل کی ہوئی ہے۔ سعودی عرب اور قطر پر ایران حملے نہیں کرتا ہے کیونکہ سعودی عرب اور قطر ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، ایران کے خلاف نہیں ہیں۔ بہرحال سنیں کیا، یہ جو امریکہ نے ایران کے اوپر بمباری کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ جو ایران پر قبضہ کرنے کا پلان کیا ہے، اس سے تمام عرب ملکوں کی سیکیورٹی اور امن اور استحکام خطرے میں پڑے گا۔ پچھلے 3 دنوں سے اردن پر، بحرین پر، کویت پر ایران کے حملے ہو رہے ہیں، اور اگر یہ حملہ امریکہ نے نہ روکا، ایران پر بمباری کی، ایران کے جزیروں پر قبضہ کیا، تو پھر UAE، سعودی عرب اور باقی عرب ملکوں کو بھی ایران نے ٹارگٹ کرنے کی دھمکی دی ہے کہ وہاں ہم امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اور ابھی میرے سامنے ایک بڑی خبر ہے کہ امریکہ کا جو سب سے امیر ترین شخص ہے ایلون مسک، جس کی مختلف کمپنیاں امارات، قطر، کویت، بحرین اور سعودی عرب وغیرہ کے اندر کام کر رہی ہیں، کیونکہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ایلون مسک کی، وہ ساری مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں۔ تو چونکہ ایران کو ایلون مسک نے دھمکی لگائی ہے، ایلون مسک کی جو کمپنیاں ہیں جیسا کہ خلائی، سٹار لنک، انٹرنیٹ اور دیگر مختلف طرح سے، تو ایران نے دھمکی لگائی ہے کہ ہم امریکہ کے سب سے امیر ترین شخص کی جو کمپنیاں ہیں مشرق وسطیٰ میں، ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ اور یہی نہیں، جو ٹیک کمپنیاں ہیں، ڈیٹا سینٹرز ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کرنے کی دھمکی دی ہے ایران نے۔ تو اگر ایران کا کوئی میزائل بڑے سے بڑے ڈیٹا سینٹر پر لگ جاتا ہے تو نہ جانے کتنا بڑا نقصان ہوگا امریکہ کا۔ تو اس لیے صورتحال معاشی طور پر بہت زیادہ خراب ہے، تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، پوری دنیا متاثر ہے اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے ساتھ شروع کی جانے والی جنگ کی وجہ سے۔ اور ابھی ایک اور خبر آئی ہے کہ امریکہ نے ایران کے 13 اہم شخصیات پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ایران کے جو انڈیویجول تھے 13 کے قریب، ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں کیونکہ وہ اسلحے کی سمگلنگ میں اور لین دین میں IRGC ایرانی فوج کے لیے ملوث تھے، اس وجہ سے پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ایران کا ناکہ لگایا گیا ہے، ایران کا حقہ پانی بند ہے، ایران کا محاصرہ تیز کر دیا گیا ہے، پابندیاں بڑھا دی گئی ہیں تاکہ ایران زچ ہو جائے، تاکہ ایران امریکہ کے ساتھ سرنڈر کر دے، جھک جائے اور کمپرومائز کر لے۔ لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور ناظرین کرام، یہ لڑائی اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ اب اس میں ترکی، سعودی عرب، قطر اور پاکستان جیسے ملکوں کی شمولیت کی خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے آپ یہ اردگان کا بیان دیکھیں، ترک صدر رجب طیب اردوان نے آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ شام کا وقت ہے، اس وقت ترک صدر رجب طیب اردوان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اسرائیل نے خون کی اور آنسوؤں کی فیکٹریاں کھول رکھی ہیں، اسرائیل انسانیت کا قاتل ہے، ہٹلر کے راستے پر چلنے والوں کا انجام اور ان کا جو نتیجہ ہے وہ وہی ہوگا جو ہٹلر کے ساتھ ہوا تھا۔
ہمارے خطے میں امن کا، سلامتی کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے۔ نیتن یاہو کی متشدد حکومت خطے میں آگ کو بڑھا رہی ہے۔ ایران کی جنگیں لبنان تک، شام تک اور ترکی تک پھیلانے کی کوششیں ہیں، اور ترکی کے چاروں طرف سے دشمنوں کے ساتھ مل کر اسرائیل منصوبے بندی کر رہا ہے، لیکن اپنے جسم اور اپنی اوقات سے بڑھ کر اسرائیل جو کر رہا ہے وہ اسرائیل کے لیے بہت برا ہوگا۔ ترکی 1000 سال سے اس زمین پر رہنے والا ملک ہے۔ ترک اس زمین کے اور عرب اور کرد اس زمین کے اصل مالک ہیں۔ ہماری زمینوں پر قبضوں کا خواب دیکھنے والوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم امریکہ سے واضح کرتے ہیں کہ وہ ایران کی جنگ کو ختم کریں اور آگ کو مت بڑھائیں، کیونکہ یہ آگ جب بڑھے گی تو سب کو جلا دے گی، اور ہماری فوج تیار ہے۔ ہم انسانیت کے لیے ظلم کرنے والوں کے خلاف ہیں، اور ہم مظلوموں کا ساتھ دیتے رہیں گے، چاہے غزہ ہو یا قدس ہو۔ ہر جگہ پر ہم فلسطین کا اور مظلوموں کا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو اردگان کی حکومت میں وزیر داخلہ ہے مصطفیٰ چفتچی، انہوں نے آج پھر دھواں دھار ایک بیان جاری کیا ہے کہ اسرائیل سن لو، غزہ ہو یا القدس ہو، یہ سب ترکوں کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں۔ ہم بیروت سے لے کر کونیا تک، اور غزہ سے لے کر دمشق تک، القدس سے لے کر استنبول تک کسی بھی شہر کو نہیں بھولیں گے، اور خطے میں مظلوموں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ظالموں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، حالات بہت خراب ہیں۔ سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکی اڈوں کو بند کر دیا جائے، اور قطر نے فیصلہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاملات کو ختم کر دیا جائے، اور اسی طرح سے ترکی نے، پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر اسرائیل ایران کی جنگ ختم نہیں کرتا اور اس جنگ کو مزید بڑھاتا ہے، اور ترکی کے لیے یا پھر سعودی عرب کے لیے یا پاکستان کے لیے کوئی خطرہ بنتا ہے، تو پھر ہمیں جو برسوں سے اپنی فوج تیار کی ہوئی ہے، جو ہتھیار تیار کیے ہوئے ہیں، پھر ہمیں وہ میدان میں اتارنا ہوگا، اور ہمیں بھی وہ کام کرنا ہوگا کہ جس سے جو خفیہ منصوبے رکھنے والا کوئی بھی سازشی عناصر ہے وہ پھر اپنے منصوبوں کو پورا نہ کر سکے۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پہلی بار ترکی نے، سعودی عرب نے، قطر نے، پاکستان نے ایران کی جنگ میں ایران کا ساتھ دینے اور امریکہ کو خبردار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر امریکہ کی بمباری ہوئی، یا ایران کے ڈیسیلینیشن پلانٹس کو ٹارگٹ کیا گیا، یا ایران کے جزیروں پر فوجیں اتاری گئی، قبضہ کیا گیا، تو یہ آگ بڑھے گی، اور پھر یہ آگے پورے خطے کو، بالخصوص امریکی اڈوں کو اور اسرائیل کے لیے بہت تباہی کا سبب ہو سکتی ہے۔ اگلے 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں، دنیا بھر کے ایکسپرٹ اس حوالے سے خبردار کر رہے ہیں۔